रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्फ़ी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन इस्तक़बाल माह मुहर्रम की लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 28 जुलाई है, 28 ज़िलहिज है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस्तक़बाल माह अज़ा की ट्रांसमिशन ख़ुसूसी मुसलसल जो है उसके ऊपर गुफ्तगू जो है हमारी जारी वसारी है। आज भी अपनी गुफ्तगू को कल की गुफ्तगू से मरबूत करेंगे और जहाँ प्रोग्राम को रोका था वहाँ से आगे शुरू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान शामिल हो रहे हैं, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे पास सदर मजलिस उलमाए हिंद जनाब अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिजवी साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़े से तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा ताकि और ज़्यादा जहतें जो है वो अज़ान में रोशन हो जाएँ और उन अबवाब के ऊपर भी मुसलसल जो है वो गुफ्तगू की जा सके। क़िबला, आदाब इस्तक़बाल अज़ा ज़रा बयान फरमाइए कि जो फ़र्श अज़ा पे जाने के आदाब हैं, क्योंकि उसका अपना एक तक़द्दुस है, वो क्या है सब? बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन। हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुस्तमईन, मुशाहिदीन, अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र व सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए और अज़ीम तरीन इबादत की जज़ा अजर अजज़ल अता फरमाए। आदाब इस्तक़बाल अज़ा के हवाले से उलमा ने, उदबा ने, फ़ुक़हा ने, साहिबान कलम ने तफसील से इस पर गुफ्तगू की है, मगर तजदीदन, तनवीरन, ताज़ीज़न, तरजीलन आप हजरात की समातों के हवाले से चंद फ़िक्रे अर्ज करूंगा कि कल उफ़ुक़ कायनात पर उम्मीद कवी है कि मुहर्रम का चांद नमूदार हो जाएगा और ये वो चांद एक दास्तान गम, एक दास्तान गिरिया, एक दास्तान क़ुरबानी लेकर दुनियाए बशरियत को ये पैगाम देगा और उस अज़ीम शख्सियत और उस नजात दहिंदा आदमियत और बशरियत वो मजलूम करबला इमाम हुसैन को याद करो कि जिसके है में इस्लाम का हुस्न है, जिसके सीन में इस्लाम की सलामती है, जिसके ये में इस्लाम की यारी है, जिसके नून में निज़ाम मुस्तफ़ा का जलवा है। कल कायनात के उफ़ुक़ पर मुहर्रम का चांद नमूदार हो जाएगा। एक दिन आपके पास है, इस्तक़बाल अज़ा के जो आदाब हैं उसमें सबसे पहले यह है कि अपने नफ्स की पाकीज़गी, इसलिए कि मुक़द्दस और मुअत्तर और मुअज़्ज़ज़ और मुबज्जल अज़कार से अपनी समातों को आप मुनव्वर फरमाएंगे ज़िक्र अहले बैत के ज़रिए, लिहाजा तज़किया नफ्स ज़रूरी है। तज़किया नफ्स मुसलसल आप सुनते हैं, नफ्स को पाकीदा रखना ज़रूरी है ज़िक्र अहले बैत के लिए, अज़ाए मज़लूम करबला के लिए और इस्तक़बाल अज़ा के लिए। दूसरी कैफियत ये होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ लिबास की तैयारी न हो, सियाह लिबास, बल्कि फ़िक्र, ज़हन, थॉट, मिजाज, इम्तिजाज, उसकी भी भरपूर तैयारी हो कि आपकी स्पिरिट, आपकी रूह करबला के पैगाम से कनेक्ट हो सके, आप मिजाजन फिक्री तौर पर करबला के पैगाम से और रूह करबला से कनेक्ट हो सकें। उस अंदाज में आपको तैयारी करनी है और उस अंदाज में आपको इस्तक़बाल अज़ा का जो सिलसिला है उसे अपने जहन में बिठाना है। एहतराम या आदाब के हवाले से अगर आप देखें तो मुस्तहब यह है कि पाक व पाकीदा गुस्ल के साथ आप हों ज़िक्र अहले बैत करने के लिए। और जब आप फर्श अज़ा पे जवानान, कल इस्तक़बाल अज़ा की पहली मजलिस होगी पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह, और इस मजलिस की बानियां
اور اس مجلس کی عظیم الشان وہ بہن وہ شہزادی جس نے طاغی اور باغی اور دہشت گرد اور یزید کے عساکر و افواج اور اس کے تخت و تاج اور تمام قوت و طاقت بھرے عالم میں علی کی بیٹی نے ڈانٹ کر وقت کے مجرم سے جملہ کہا تھا کہ یبن الطلقاء فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا میت وحینا. ظاہر ہے کہ ایک طرف عسکر و لشکر و فوج و دبدبے کی دہشت تھی، مگر علی کی بیٹی پر کوئی دہشت نہیں. اسی جلال، اسی حماس، اسی جرأت و قوت و اختیارات و قدرت کے ساتھ علی کی بیٹی نے کہا یزید یہ تیرا لشکر ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا، یزید یہ تیری فوج ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتی، یزید یہ تیرا دربار اور اس کی قوتیں ہمارا ذکر کوئی نہیں مٹا سکتا، ہمارا ذکر باقی رہے گا اور پروردگار کا ذکر باقی رہے گا. اور یبن الطلقاء کہہ کے علی کی بیٹی نے. اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں یبن الطلقاء کا تذکرہ تو نہیں ہے مگر بنت علی کا تذکرہ ہے. ملک شام میں بھی آپ جائیں تو کہیں آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا ویلکم ٹو سٹی آف یزید لعنت اللہ علیہ، لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ملے گا ویلکم ٹو سٹی آف حضرت زینب سلام اللہ علیہ. اسی کے ملک میں علی کی بیٹی نے حکومت قائم کر دی. اور آج پوری دنیا میں علی کی بیٹی نے جو قسم شرعی کھایا تھا کہ پوری دنیا میں عزاداری ہوگی، پوری دنیا میں بھائی کا ذکر ہوگا، پوری دنیا میں ہمارا ذکر ہوگا. اور آج مختلف اریاف میں مختلف قرى و مدن اور مختلف مملکتوں میں ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہے. آداب اعضاء کے حوالے سے ایک فقرہ اور پھر آگے گفتگو ہوگی کہ وضو کے ساتھ آپ کو جانا ہے. اور ایک عظیم ہستی اور عظیم شخصیت کا جملہ آیت اللہ کا نقل کر دوں. وہ یہ فرماتے ہیں اے عزادارو، اے مولا کے چاہنے والو، جب فرش عزا کی طرف جاؤ تو دیباچ تخیل میں اس بات کو نقش کر لو کہ تم صرف اور صرف فرش ماتم کی طرف نہیں جا رہے ہو، تم صرف اور صرف فرش عزا کی طرف نہیں جا رہے ہو، بلکہ یہ فکر اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم کربلا جا رہے ہو. تم مجلس سننے نہیں جا رہے ہو، تم کربلا جا رہے ہو. اسی آداب کے ساتھ، اسی اطوار کے ساتھ، اسی احترام کے ساتھ آپ کو فرش عزا کی طرف جانا ہے جب آپ کربلا جاتے ہو. جو استحباب، جو چیزیں روایات میں نقل ہوئی کربلا جانے کے لیے، اسی انداز میں آپ کو فرش مظلوم کربلا پر انشاءاللہ جانا ہے. صحیح. اچھا قبلہ، عزاداری کے جو روحانی اور غیر روحانی فوائد ہیں اس کو بھی تھوڑا سا بیان فرما. دیکھیے عزاداری روح بشریت ہے. میں یہ عرض کر دوں کہ روح امت مسلمہ کا نام عزاداری نہیں ہے، روح انسانیت کا نام عزاداری ہے. عزاداری جس بشر کے اندر ہوگی وہ انسان زندہ ہے، وہ زندہ ہے. اور عزاداری جس کے اندر نہیں ہے یا جس کے وجود میں عزاداری نہیں ہے، جس کی زندگی میں عزاداری نہیں، وہ مردہ ہے. عزاداری روحانی جو اس کے فوائد ہیں، آپ کی جو اسپرٹ ہے، آپ کی جو روح ہے، جو آپ کا اسپرچول کنیکشن ہے امام سے، معصوم سے، مولا سے، وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور پھر روحانی عظیم ترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسپرٹ جب آپ کی کنیکٹ ہو جاتی ہے، آپ کی روح کنیکٹ ہو جاتی ہے مظلوم کربلا امام حسین سے، تو آپ کی سماعتیں اس آواز استغاثہ کو سنتی ہیں جو 1400 سال پہلے زمین کربلا سے فرزند زہرا نے آواز دی تھی. اس وقت نہ حضرت اکبر ہیں، نہ حضرت قاسم ہیں، نہ حضرت اون محمد ہیں، نہ حضرت عباس. ہر طرف صحرائے کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں پڑے تھے. کہیں عباس کا کٹا ہوا بازو ہے، کہیں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں، کہیں حضرت علی اکبر کا جگر ہے. ہر مقام پر لاش کے ٹکڑے ہی ٹکڑے ہیں، ہر مقام پر شہدا ہی شہدا ہیں. امام نے اس وقت آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری مدد کرے، کون ہے جو ہماری نصرت کرے. روایت، مؤلف اور روات، اہل قلم، تاریخ نویس اور مقاتل کے جملے ہیں کہ زمین کربلا پر حضرت امام زین العابدین
اور حضرت علی اصغر علیہ السلام امام زین العابدین تو ظاہر ہے کہ اس وقت علالت کی حالت میں تھے مصلحت الہی کے مطابق، مگر ایک 6 ماہ کے بچے نے جب یہ سنا حل من ناصر ینصرنا، اس وقت ایک چھوٹے سے بچے نے آواز استغاثہ امامت پر اس بچے نے کوشش کی اپنے آپ کو جھولے سے گرانے کی۔ عربی کتب میں یہ مکتوب ہے، مذکور ہے، مرقوم ہے کہ حضرت علی اصغر نے بہت کوشش کی، چونکہ جھولا جو ہوتا تھا اس کے چاروں طرف حصار ہوتا تھا، لکڑیاں ہوتی تھی، آسان نہیں تھا کوئی بچہ جھولے سے یوں ہی گر جائے۔ اس حصار والے جھولے سے خود کو زمین پر گرانا اور لبیک یا مولا یا لبیک یا حسین کہنا آسان نہیں تھا، مگر ایک 6 ماہ کے بچے نے جب درد، کر، مصیبت، تڑپ، بے چینی اور عجیب سی کیفیت تھی زمین کربلا پر، اس مقتل کے صحرا سے ایک باپ کی آواز صرف نہیں تھی، یہ وقت کی امام کی آواز تھی، یہ نجات دہندہ بشریت کی آواز تھی، یہ امت مسلمہ کے لیڈر کی آواز تھی، یہ بشریت کے عظیم الشان امام کی آواز تھی کہ کون ہے جو ہماری مدد کرے۔ اس وقت حضرت علی اصغر نے دنیا بشریت کو یہ پیغام دیا، نصرت امام کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، عمر کی قید نہیں ہے، بوڑھا بھی لبیک یا حسین کہتا ہوا آئے امام کی طرف، بچہ بھی لبیک یا حسین کہتا ہوا آئے امام کی طرف۔ میں اس پروگرام کے ذریعے سے دنیا کے تمام ماؤں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ اگر عمر میں علی اصغر کے برابر بھی ہے تو اسے آپ ضرور فرش اعضا پر لے کر آئیے، اسے آپ ضرور مجلس حسین کی طرف لے کر آئیے، اور روح عزاداری جو پیغامات کربلا کے دیے گئے ہیں اس پیغامات کے ذریعے سے اس کی حیات پرانی کربلا کے عظیم پیغام سے۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا، کربلا سے امام حسین علیہ السلام سے مزید پیغامات اگر ہم حاصل کرنا چاہیں، کیونکہ آپ نے راستے میں منزلیں بھی فرمائیں، آپ نے خطبات بھی دیے، اور پھر جو ہے وہ کربلا میں 2 محرم سے لے کے عاشور تک جو ہے وہ مختلف وفود بھی آتے رہے، بات چیت بھی ہوئی، اس میں ہمیں کیا کچھ پیغامات ملتے ہیں قبلہ؟ امام حسین ظاہر ہے کہ یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ اپنی حجتوں کو دنیا کے سامنے ضرور پیش کرتا ہے، اپنے براہین کو، حجتوں کو، دلائل کو، گفتگو کو، کلمات کو ضرور پیش کرتا ہے۔ یوں ہی امام حسین ایسا نہیں ہے کہ لقد خرج الحسین علیہ السلام من المدینہ وذهب الى ارض کرب وبلا، ایسا نہیں ہے کہ مباشرتاً چلے گئے، نہیں، ابلاغ کرتے ہوئے گئے، تبلیغ کرتے ہوئے گئے، تفہیم کرتے ہوئے گئے، تقریر کرتے ہوئے گئے، خطاب کرتے ہوئے گئے، لوگوں کو بتاتے ہوئے گئے کہ میں کون ہوں اور میرا مقصد کیا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے یہ جملہ مکمل کر دو، امام نے یہ جملہ کہا تھا قبل خروج من المدینہ کہ اننی لا اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح. Very important, this is the last sentence, very important. لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر. میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دوں گا، اچھائیوں کو پھیلاؤں گا اور برائیوں سے روکوں گا اور لوگوں کو بیدار کروں گا۔ میں حکومت کے لیے تخت و تاج نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ امت میں اصلاح کا مطلب اصلاح کی ضرورت۔ صحیح۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مفتی بھائی، یا علیہ السلام مدد۔ علیکم السلام وعلیکم السلام۔ قبلہ صاحب کو میری آواز آتی ہے تو ان کو بھی میرا السلام علیکم، اور آپ کی خدمت میں بھی اور موسی بھائی آپ کی خدمت میں جناب امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری عبادات قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ قبلہ صاحب کی بڑی اچھی گفتگو ہے۔ قبلہ صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک سوال بھی آپ سے رکھوں گا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا۔ اور ایک ربائی ہے جناب کسی ماشاءاللہ مومن ازادار جناب شوکت رضا شوکت کی کتاب سے ہے کہ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے۔ تو عزادار کی بہت بڑی شان ہے قبلہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں بس آج سے نہیں، بس شروع ہی کر دیں اپنے آنسو بہانا، اس کربلا کو یاد کر کے رونا شروع کر دیں کہ شاید ہماری
बख्शिश का कोई सबब और वसीला हो जाए, हमें यकीन है इंशाअल्लाह। लेकिन किबला साहब, एक तरफ तो हम अज़ादारी की तैयारियां कर रहे हैं और आपको पता है करनी नहीं चाहिए थी गल, लेकिन दिल दुखता है कि हमारे ही लोग, मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि लेना भी नहीं चाहिए, हमारे ही लोग हमारे ही दुश्मनों के साथ बैठ के अज़ादारी के ऊपर हमला कर रहे हैं किबला साहब, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत्म नबूवत के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाइएगा कि क्या यजीद के साथ जो जंग हुई मेरे मौला की, या इतने छोटे छोटे अभी जो जनाब अली अस्कर अलैहिस्सलाम का आपने नाम लिया, क्या उस वक्त कोई लाइन ये कह सकता था कि उसने कभी नबूवत का दावा किया था कि जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये करबला जो बर्पा हुई है, तो ये अज़ादारी के ऊपर मुल्ला लोग अज़ादारी के ऊपर हमला कर रहे हैं कि अज़ादारों को रोका जाए, तो कौन सी आपकी बरादराना आपकी जो मुवक्ते हैं कि आप उनको अपने बड़े भाई मान के उनके साथ बैठ के ये वाले फतवे देते हैं कि जी खत्म नबूवत पे सरकार ने गर्दन कटवाई है? थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाइएगा, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। वलायत अली सैयदजादी का एहतराम, अज़ादारी मज़लूम करबला, बस यही हमारा अकीदा है इंशाअल्लाह। इसी पे कायम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो उलमाए किराम के हमें उनकी इज्जत काबू, अल्लाह ताला की हिफाजत फरमाए। खुदा हाफिज़ या मदद। जज़ाकल्लाह इश्तियाक साहब, बहुत अच्छी सलामत रहे आप। अज़ादारी जो है वो एक तौफीक भी है, हर बशर को ये नेमत नसीब नहीं है। हर बशर को, मुस्लिम या मुसलमान घरों में लोग पैदा हो जाते हैं, ये कमाल नहीं है। कमालात इस्लाम से इस्तिफादा करना ये कमाल है। और मैं अर्ज कर दूं कि आज़ादारी के खिलाफ अगर इस ज़माने में कोई फ़र्द बोलता है तो उससे ज़्यादा बदनसीब, बदबख्त और उससे ज़्यादा मलऊन कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कि आज़ादारी के खिलाफ बड़ी बड़ी ताकतें उठी थी, तागी, तोगात, बुगात, हासिदीन, कातिलीन, मुफसिदीन, जाहिलीन, मुनकरीन, बहुत बड़े बड़े रोसा और बड़े बड़े तोगात ने बड़ी कुव्वतें सर्फ की हैं आज़ादार और अज़ादारी को ख़त्म करने के लिए। तो जब वो इस दुनिया में आज नहीं है और ना अज़ादारी को रोक सके, तो अगर किसी फ़र्द के अंदर ये बात आ जाती है कि वो अज़ादारी के ख़िलाफ़ कोई बात करे या अज़ादार के ख़िलाफ़ कोई बात करे, तो मैं समझता हूँ कि उसकी बदबख्ती है, बदनसीबी है और हमें ज़्यादा उसकी तरफ उसे ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। जो रूह अज़ादारी है, जो पैगाम अज़ादारी है, जो असास अज़ादारी है, जो अनवार अज़ादारी है, जो अतवार अज़ादारी है, जो तुरक़ अज़ादारी है, जो दीबाचे अज़ादारी है, जो असल में कायनात के लिए इर्तिक़ा का सबब है, जो अज़ादारी, उस अज़ादारी की तरफ हमें फोकस करने की ज़रूरत है और बच्चों के अंदर उस रूह अज़ादारी को फूकने की ज़रूरत है। चे जाए कि अगर हम निकाशात में, हवारात में या शख्सी आपसी जदालो क़िताल या मुलाकमा या आपसी मुनाफरा या जो भी आप कह लें, अगर उसमें उलझते हैं तो मैं ये समझता हूँ बेहतर है। ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि याद रखिए, बदनसीबी है उस शख्स के लिए जो अज़ादारी की मुखालफत करे। अब आप देखें कि अली की बेटी ने जब तागी के दरबार में अज़ादारी कर ली, इतना बड़ा दहशत गर्द रोक न सका। गौर फरमाया आपने, इब्ने सुफियान यानी सुफियान का, अबू सुफियान का पोता यजीद रोक न सका जिक्र करबला को, जिक्र मजलूम करबला को, जिक्र इमाम हुसैन को रोक न सका। रसन बस्ता अली की बेटी थी मगर बोल रही थी, रसन बस्ता थी मगर डांट रही थी, रसन बस्ता थी मगर खिताब कर रही थी। तो अली की बेटी ने दरबार में जुमला कह दिया था कि यजीद भूख की वजह से, प्यास की वजह से, कशा जाने की वजह से जिस्म तो कमजोर हो गया है मगर फिक्र में कोई कमजोरी नहीं। जुरात वही है जो अली की जुरात है। और शायद यही वजह है कि शख्स ने जुमला कहा था, अस्मा सौत अलीयन, अली की आवाज सुन रहा हूं कि अली आ गए। तो इसका मतलब है कि भूख की शिद्दत जिस्म को कमजोर करती है। फिक्र, जुरात, हिम्मत, ताकत और शहामत व बसालत व जुरात में कोई कमी या कमजोरी वाक़ई नहीं होती। तो आज जो अज़ादार दुनिया में अज़ादारी कर रहे हैं या वो अफराद जो फर्श अज़ा बिछा रहे हैं, वो लायक़ सलाम हैं, लायक़ एहतराम हैं, लायक़ ताज़ीज़ व तब्जील व तकरीम है जो फर्श अज़ा बिछा रहे हैं। तो ये खुद खुश नसीबी। और मैं ये जुमला और अर्ज कर दूं कि आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया बेदार है। आज आप देखें हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इस वक्त तो मैं लंदन में हूं, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप देखें मुहर्रम का चांद नमूदार होने से पहले हिंदू हजरात भी
امام حسین کو یاد کرتے ہیں، کسی بھی رخ سے یاد کرتے ہوں مگر امام کو یاد کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، تو اس ہندو سے، وہ ہندو میں سمجھتا ہوں بہتر ان افراد سے جو عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں، ہندو بہت زیادہ بہتر ہے، اور مخالفین سے کچھ ہونے والا نہیں، ان کو کرنے دیجئے۔ میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، مظلوم کربلا کی جو عزاداری ہے نا، یہ دولت کے ذریعے سے شہرت اس کی نہیں ہوئی ہے، طاقت، عسکر اور حکومت افراد کے ذریعے سے عزاداری کی پوری دنیا میں شہرت نہیں، عزاداری روح میں اتر چکی ہے، عزاداری لوگوں کے شرائن میں ہے، عزاداری لوگوں کی فکر میں ہے، عزاداری تخیل بشر میں ہے۔ اس لیے کہ مظلوم کربلا کا ایک جملہ کامل الزیارات صفحہ 109 کامل الزیارات کی ایک حدیث آپ مسلسل سنتے ہیں مگر اس کا میں ترجمہ کر دوں، غور کیجئے گا۔ مولا حسین نے کیا جملہ کہا تھا زمین کربلا سے؟ مولا حسین اکبر کی لاشیں اٹھا چکے، مولا حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی چن چکے، مولا حسین 6 ماہ کے ایک بچے کے لاشے کو بھی دفن کر چکے تلوار کی نوک سے، اس کی ننھی سی کھود کر۔ امام حسین زمین کربلا پہ ایک مرتبہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر ایک جملہ کہا تھا، انا قتیل الابرار، اللہ اکبر، انا قتیل الابرار، میں قتیل الابرار ہوں۔ اب آپ سوچے تو صحیح کہ مجھے رولا رولا کے تڑپا تڑپا کے مجھے شہید کیا گیا۔ شاید بہت سارے مورخ یا بہت سارے افراد یہ سوچتے ہوں کہ امام پر جب زخم لگتے تھے، امام پہ نیزہ لگتا تھا، امام پر جب تیر برستے تھے، امام پہ جب پتھر برستے تھے، تو شاید اس منظر کو یاد کر کے امام دنیا کو کہہ رہے تھے کہ مجھے رولا رولا کے شہید کیا گیا، میں مکروب ہوں، قتلت مکروبا۔ مگر یہ جو آخری فقرہ دیکھیں، قتلت مکروبا، میں تڑپتا ہوا، میں درد میں بھرا ہوا ذبح ہوا ہوں۔ کیسے مولا؟ کبھی مجھے اکبر کے لاشے پر تڑپایا گیا، کبھی مجھے قاسم کے تڑپایا گیا، کبھی مجھے عباس کے بازو اٹھانے میں تڑپایا گیا، کبھی مجھے کمر پکڑ کے عباس کی طرف جانا پڑا۔ تو ایک ایک مقام پر حسین روتے رہے، ایک ایک مقام پر روتے رہے۔ تو آج امام حسین کی عزاداری جب کوئی بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، بلکہ خود اس کی روح سے پکارتی ہے، اس کی اسپرٹ اسے آواز دیتی، اٹھو محرم کا چاند نمودار ہو گیا، کربلا کے اس شہید کو یاد کرو جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا زمین کربلا پہ مار ڈالا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا قبلہ، ہم نے سوال کیا تھا آپ کے محضر میں کہ پیغام امام حسین علیہ السلام، اور آپ نے شروع میں جو امام نے مقصد کو بیان کیا، اس میں مولا نے بالکل واضح واشگاف الفاظ میں بتایا کہ آپ جو ہے وہ زمین کربلا کی طرف کس مشن کے تحت نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے راستے میں منزلیں کی ہیں، شاید 16 منزلوں کا ذکر ملتا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس پر، اور کیونکہ شروع میں اور لوگ بھی آئے اور بڑی سرگردہ سیاسی شخصیات بھی آئیں، اور بڑے صحابہ میں سے بھی بڑے لوگ، ان کی اولادیں آئیں، ان سے جو امام کی کچھ گفتگو ہوئی ہے وہ بھی تاریخی حوالے سے بہت شاندار ہے۔ ہم چاہیں گے اس میں سے بھی کچھ اقتصابات پیش کی جائیں۔ یقیناً میں اسے زبدتاً آپ کی فکر تک، ناظرین کی فکر تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جب مظلوم کربلا مدینے سے نکل رہے تھے، اس وقت بھی امام سے یہ کہا گیا آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ اب یہ بات واضح کر دوں کہ یہ مکتوب تھا، یہ امام کو معلوم تھا، یہ بات مذکور تھی، یہ بات مرقوم تھی، یہ بات رقم شدہ تھی، یہ بات امام سے وعدہ لیا گیا تھا زمین کربلا میں جانے کا، اسلام کو بچانے کا، قربانی کو پیش کرنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینے میں شخصیت نے آواز دی آقا آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے یہ آپ کے ساتھ ہوگا، میں نے سنا آپ کے ساتھ یہ حادثات ہوں گے۔ تو امام حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ مجھے یہ چاہتا ہے کہ میں زمین کربلا پر جا کر قربانی پیش کروں، یعنی مولا کے کلام کا خلاصہ ناظرین کے حوالے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں مقتل میں جا کے قربانی پیش کروں۔ اگر قربانی میں آپ کے ہے تو یاد کریں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلے ہیں، تو اب کوئی یہاں نہیں بول سکتا کہ قربانی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم کی ذبح عظیم میں بدل گئی، وہ قربانی بیٹے کو قربان کے لیے چلے تھے، بیٹے کو بچا لیا گیا، دمبا ذبح ہو گیا، وَفَضَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس قربانی کو ہم نے ذبح عظیم سے، بڑی قربانی سے بدل دیا۔ اب بڑی قربانی جو کرنا ہے
فرزند زہرا کو پیش کرنی، اس بڑی قربانی کے لیے اور سب سے بڑی گفتگو امام کی جو ہوئی ہے وہ مکے میں ہوئی ہے۔ مکے کی سرزمین پر امام حسین نے جب جماہیر کو دیکھا ہے، لوگوں نے امام سے گفتگو کی، اصحاب نے امام سے گفتگو کی، اہل مکہ نے گفتگو کی امام سے، اہل مدینہ نے امام سے گفتگو کی، اس وقت امام نے جب جماہیر کا مجمع تھا، حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا یہ لوگ حج میں مصروف ہیں، میری طرف ملتفت نہیں ہیں۔ امام کو اگنور کیا جا رہا تھا مکے کی سرزمین پر، وقت کے امام کو اگنور کیا جا رہا تھا۔ اس وقت امام حسین سے اور حضرت عباس علمدار سے گفتگو ہوئی اور مولا حسین نے حضرت عباس سے کہا بھائی عباس جاؤ اور جا کر خطبہ دے دو۔ اب یہ خطبہ جو مولا عباس کا تھا یہ دیباچے کربلا ہے۔ یہ خطبہ مکے میں پورا جماہیر جب حج کر رہا ہے اس وقت مولا عباس نے جو جملہ کہا تھا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اس کعبے کو ان کے بابا کی وجہ سے معزز اور مشرف کیا۔ تم کعبے کا طواف کر رہے ہو، وارث کعبہ کو بھول گئے ہو۔ الذی سے کانا بیتن قبلتن، جو کل تک تو بیت تھا آج قبلہ ہو گیا، جو کل تک بیت تھا قبلہ ہو گیا ان کے بابا کی وجہ سے، یعنی میرے آقا حسین کے بابا کی وجہ سے، اپنے بابا بھی کہہ سکتے تھے مگر احترام بھائی ان کے بابا کی وجہ سے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، کتنا عظیم جملہ مولا عباس نے خطبے میں، اور سارا کا سارا جماہیر وہاں موجود تھا، اس خطبے میں مولا نے کہا تھا کہ لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتا من مشیت الرحمن لوقعت علیکم قصقر الغزوان، تم آستینوں میں تم خنجروں کو اپنے پاس چھپائے ہوئے تم امام وقت کو قتل کرنا چاہتے ہو اور تخویف کر رہے ہو، ڈرا رہے ہو خنجر دکھا دکھا کے۔ اتخوفون قوما، اللہ اکبر، کتنا عظیم جملہ ہے مولا کا، تم اس قوم کو ڈراتے ہو۔ یلعبون بالموت فی طفولیتہم فکیف الحال فی رجولیتہم، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم تو آغوش مادر سے اموات سے کھیلتے ہوئے آئے ہیں، تو جو بچپن سے موت سے کھیلتا ہوا آئے اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ اور مولا کا فقرا، مولا جو فرماتے ہیں کہ لو لم تکن مشیت مولائی، اگر میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت نہ ہوتی، یعنی میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت سے، لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتن، لفظ عربی میں مجبولہ استعمال ہوتا ہے، جو لفظ ادبا سے عقلا سے صاحبان ادب سے سوال کیجئے گا، ایک ہوتا ہے لفظ یا متصل یا متصلہ استعمال کیا جاتا ہے، متصل جس میں جدائی ممکن ہو، لیکن مجبول یا مجبولتن جس میں جدائی سپریشن ممکن نہیں ہے۔ مولا نے کیا جملہ استعمال کیا کہ لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتن من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت سے کنیکٹڈ نہ ہوتی، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی میرے آقا حسین کی مشیت اور خدا کی مشیت جدا نہیں ہے، کنیکٹڈ ہے۔ میں اپنے آقا حسین کی مشیت دیکھ رہا ہوں، لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتا من مشیت الرحمن لوقعت علیکم قصقر الغزبان، تو میں تمہیں چند لمحوں میں ٹکڑوں کرتا، مگر چونکہ میں اپنے مشیت کو دیکھ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون سا آپ کہاں سے؟ جی جرمنی سے عباس صاحب، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، تھوڑی سی بہتر جگہ پہ آئیے۔ جی آغا صاحب دوبارہ کر لیجئے، آپ کی آواز صاف نہیں، دوبارہ کر لیجئے، میں شامل کرتا ہوں، آپ دوبارہ کر لیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو امام سجاد کا ایک عظیم پیغام محرم کے لیے میں کر دوں، اگر آپ کہیں تو امام سجاد کا ایک عظیم پیغام، چونکہ ٹاپک پیغام محرم ہے تو ان کا ایک عظیم پیغام پیش کر دوں۔ یقول السجاد علیہ الصلاۃ والسلام ایما مؤمن دمعت عیناہ لقتل الحسین علیہ الصلاۃ والسلام حتی تصیل علی خدہ بواہ اللہ تعالی بہا جنت غرفا یسکنہا احقابا۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرے بابا کے غم کو سنتا ہے، میرے بابا کی شہادت کو سنتا ہے، میرے بابا پر
पढ़े हुए मसाइब एक दिन में ज़मीन करबला पर जो मुसीबतें मेरे बाबा पर पड़ी हैं, उसको सुनकर अगर उसके आंसू जारी हो जाते, यहाँ खत गालों पर आंसू आ जाते हैं, तो अल्लाह उस आंसू की वजह से जन्नत में बुयूत बना देता है। बिल्कुल सही। क़िबला कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। बिस्मिल्लाह जी। क्या साहब आवाज आ रही है अभी? जी जी, अब साफ आ रही है। बिस्मिल्लाह जी, क़िबला अब्बास साहब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अलैकुम सलाम। और मुहर्रम की आमद है, माह मुहर्रम की, तो मैं एक मुख्तसर सा मुहर्रम के अलावा का सवाल है शरीयत का कि ये हम मुझसे किसी ने पूछा तो मैं क़िबला से इसकी वजाहत तलब करूँगा। क़िबला ये बताइए कि जो इमाम साहब जब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि इमाम साहब जो है वो एक दो सीढ़ी के स्टेप जो है नीचे होता है उनका जाए नमाज जो है। ठीक है। तो वो जो जा नमाज उनका नीचे होता है मेहराब के नीचे बिल्कुल, यानी, और उससे भी 2-3 स्टेप वो नीचे चले जाते हैं, अक्सर नीचे भी उतर जाते हैं, तो उसकी शरई हैसियत क्या है, उसका क्या एक वजह क्या उसकी? ठीक है। के बारे में थोड़ी सी वजाहत देते हैं। दूसरा ये सवाल मेरा ये है कि हम माह मुहर्रम इतने सालों से अंजाम देते आ रहे हैं, लेकिन हम अभी तक उस मकाम पर नहीं पहुंचे कि हम मारफत इमाम ज़माना को या मकसद हुसैन को पहचान सके। हमारे वहाँ सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि ये साहब क़िबला अब्बास साहब अगर पढ़ रहे हैं तो मैं अब्बास साहब को तो सुनने आऊँगा, लेकिन अगर कल्बे अब्बास पढ़ रहे हैं तो मैं कल्बे अब्बास को सुनने नहीं आऊँगा। तो हम अभी किधर हैं? तो इस बारे में थोड़ी सी मैं आपसे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह, मौला सलामत रखे आप दोनों को। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको सलामत रखे। और जो आपने पहले सवाल किया है उसके लिए रिवायात पाई जाती है, और बहुत सारी किताबों में रिवायत है कि जो इमाम का मुसल्ला होता है उसे थोड़ा नीचे होना चाहिए, उसके बारे में रिवायात पाई जाती है। उसकी बुनियाद पर इमाम के मुसल्ले को या मस्जिद को या मकाम सलात को नीचे रखा जाता है, रिवायात से अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम से। उसकी बुनियाद पर ये भी अर्ज कर दूं कि कभी भी किसी मस्जिद इमाम बारगाह या कहीं भी जो भी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है कि वो शरा के मुताबिक ही लोग करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई शख्स बिल्कुल मुसावी रखे हुए यानी इमाम और मामूम, तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर नीचे रखता है तो उसके सिलसिले में रिवायत है, उसमें भी कोई इश्काल नहीं है। दूसरी बात अर्ज करूं कि अज़ादारी की वजह से पूरी दुनिया में इनकलाब आया, ऐसा नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि कुछ अफराद अभी भी मरीज हैं, कुछ अफराद अभी भी इस्तेमारा नहीं कर सकते, कुछ अफराद अभी भी उन्होंने अज़ादारी से फ़ायदा नहीं उठाया। बिल्कुल यकीन है, यकीनी बात है, तो इसमें कोई रैब और कोई शक नहीं। लेकिन बहुत तेज़ी से लोग अज़ादारी के ज़रिए से इंस्पायर हो रहे हैं, अज़ादारी के ज़रिए से इनकलाब आ रहा है, अज़ादारी के ज़रिए से ह्यूमैनिटी और वर्चुइटिक्स का पैगाम जा रहा है, अज़ादारी के ज़रिए, इस बोका के ज़रिए। और मैं ये भी अर्ज करूंगा इस चैनल के ज़रिए से कि अज़ादारों, जब फर्श हुसैन पे जाओ तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा गिरिया करने की। गिरिया के लिए बहुत रिवायत है, बहुत रिवायत है, बहुत ज़्यादा रिवायत है। और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइब में फ़िक्रे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लफ्ज़ हुसैन आ जाए तो आपके ख्याल में वो सारा मंजर आ जाना चाहिए कि मजलूम करबला ज़मीन सहरा में तन्हा खड़े हैं, कभी अकबर के लाशे पे खड़े हैं, कभी हज़रत अब्बास के लाशे। उस वक्त आपको खुद गिरिया करना चाहिए। जितना आप गिरिया करेंगे उतना ज़्यादा आपकी रूह पाकीज़ा होगी और आप इमाम से कनेक्ट होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरिया कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा, और ये भी अर्ज कर दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सबकी जिम्मेदारी है कि पैगाम करबला को दुनिया के सामने पेश करें। जी, अगर क़िबला इस अज़ादारी में कुछ ना होता तो एक मंतकी सी बात है, तो फिर इसके ऊपर इतनी बेचैनी भी ना होती, इतनी दुश्मन की तरफ से इसके ऊपर इतनी हर ज़माने में स्ट्राइक भी ना की जाती। ये एक दलील है कि इसके अंदर वो सब कुछ देखते हैं, यानी सिर्फ हम नहीं देखते, हमारा दुश्मन भी जानता है इसके अंदर क़ुव्वत कितनी। और अज़ादारी ही की वजह से मैं समझता हूँ दीन बाकी है, इस्लाम बाकी है, इंसानियत बाकी है, शरफ़ बशरियत बाकी है, आदमियत बाकी है, एहतराम आदमियत बाकी है अज़ादारी की वजह से। वरना आप दूसरे फ़िरक़ व मिलल व मज़ाहिब व अदियान और धर्म के लोगों में आप देख लें कितनी ज़्यादा मुश्किलात और कितने ज़्यादा वहाँ इल्तिहाबात पाए जाते हैं।
تو عزاداری کا اپنا ایک کمال ہے، ایک اثر ہے. ہاں کچھ افراد شخصی طور پر یا کوئی فرقہ یا کچھ افراد یا ہمارے میں یا غیروں میں عزاداری سے اگر استفادہ نہیں کر رہے ہیں یا عزاداری کی روح اپنے وجود میں نہیں لا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مردہ رہیں گے. تو عزاداری تو اپنے کمال کے ساتھ ہے، اور عزاداری جہاں جہاں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں بہت جلد پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ یہ درد اور بے چینی اور تڑپ اور صدا اور قتل اور غارت اور دہشت گردی اور تخریبی اور تدمیری اور تکفیری، یہ تمام دلدلوں میں پھنسی ہوئی انسانیت اب نکلنا چاہتی ہے، اور نکلنے کے لیے اسے ضرورت شخصیت کی طرف جو بشر کو سکون عطا کر سکے. آپ دیکھیں نا قبلہ کہ اصل میں انسان تو زندہ اس کو تسلیم کیا جاتا ہے جس کا احساس زندہ ہو، جس کے اندر دوسرے انسان کے لیے تڑپ زندہ ہو، جس کا دل کسی کے لیے جو ہے وہ موم ہو جائے، جس کی آنکھوں سے کس کے لیے اشک بہ جائے، اس کو زندہ کہا جاتا ہے. اور یہ درس عزاداری ہمیں دیتی ہے. یہ ایک عملی تربیت گاہ ہے، یہ ایک عملی مادر علمی ہے جس میں ہم بچپن سے، جس میں یوں کہا جائے کہ ایک انسان پیدا تو انسان ہوتا ہے، اس کو انسان بنایا جاتا ہے، اس کو انسانیت کی معراج سکھائی جاتی ہے. ایسے انسان کا کیا فائدہ جو کسی کو مرتا ہوا دیکھ کر اس کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے، جو کسی کی مصیبت زدہ کی طرف دیکھ کر اس کے دل کے اندر کوئی فرق نہ ہو. وہ نام کا پھر ایک زندہ ہے، نام کا انسان ہے، اس کے اندر انسانیت تو ہے نہیں. اصل انسانیت تو وہ ہے جو لوگوں کے لیے احساس رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری اس کا ایک عملی مکتب ہے جو بچپن سے جب ہم چلنا سیکھتے ہیں انگلی پکڑ کے، اس وقت سے یہ تربیت جو ہے یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی اس کو نہیں سمجھ پاتا یا اس کو درک نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کے اپنے فہم کا مسئلہ ہے. سمجھنے والے تو پوری دنیا میں سمجھ رہے ہیں. قبلہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ایک گزارش کرنا چاہوں گا، میں گزارش بھی کروں گا، ظاہر ہے کہ بعد میں بھی پروگرام دیکھا جا سکتا ہے، یوٹیوب پر اویلیبل ہوگا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جائے گی کہ منابر سے زیادہ فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں اور فضائل ہی کے گوشے سے تبلیغ کی جائے. بغیر فضائل تبلیغ ممکن نہیں ہے، بغیر فضائل تجمیر ہوگی، وہ تخریب ہوگی. تو فضائل اہل بیت بتانا ضروری ہے، فضائل اہل بیت پڑھنا ضروری ہے، فضائل اہل بیت کی طرف امت مسلمہ کو متوجہ کرنا ضروری ہے، کمال اہل بیت کو بتانا ضروری ہے. فضائل اہل بیت دنیا کے سامنے، اپنوں کے سامنے، غیروں کے سامنے، بچوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ محرم میں فضائل اہل بیت پڑھے جائیں، مصائب زیادہ سے زیادہ پڑھے جائیں، کربلا کے درد کی داستان پڑھی جائے، کربلا کے تمام مقاتل کے رخ کو پیش کیا جائے، کربلا کے پیغامات کو پیش کیا جائے، اور کربلا میں امام حسین کے جو حقیقی پیغامات ہیں، جو مقصد حسین ہے، وہ دنیا تک پیش کیا جائے. اور یہ جملہ بھی بین القوسین میں کہہ دوں کہ بالکل کمنٹس نہ کیا جائے کہ منابر سے صرف اور صرف تبلیغ ہوگی. تبلیغ ہوگی اس وقت جب فضائل پڑھے جائیں، کیونکہ محرم کا یہ مہینہ مخصوص ہے ذکر اہل بیت اطہار سے. بغیر اہل بیت کے کیسے تبلیغ ہو سکتی ہے؟ بغیر اہل بیت کے ذکر کے تبلیغ ممکن نہیں ہے، اور بغیر فضائل کے کوئی بھی بچہ کنیکٹ نہیں ہوگا. کنیکٹ ہونے کے لیے اسے فضائل سنانا ضروری. اچھا میں دیکھتا ہوں قبلہ کچھ بطری ذہنیت کے لوگ، یعنی کہ وہ بطری شاید نہ ہو مگر ایک بطری ذہنیت بھی ہوتی ہے، تو گلابی بطری ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی مجلس میں جو ہے وہ اگر گھنٹے کی مجلس ہے 50 منٹ کرنٹ افیئرس کے اوپر لیکچر ہوتا رہے، لوگوں کو ادھر ادھر الجھا کے رکھا جائے، اس میں ایک حدیث بھی اور فضائل اہل بیت بیان نہ ہو، اور پھر ڈائریکٹ مصائب کی طرف جائیں، مختل سے 2 جملے پڑھیں اور زیارت شروع کرا دی جائے. تو یہ چیز جو ہے، جو کہ ہمارا صدیوں پرانا ایک طریقہ کار ہے جو ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، جو ائمہ اہل بیت نے بیسیکلی اس کو تعلیم کیا، جو فارمیٹ اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اپنے پاس سے تو نہیں لائے، اس کو جو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیں، جب وہ فضائل کا تذکرہ نہیں ہوگا، فضائل کے یعنی کمالات کا تذکرہ نہیں ہوگا اہل بیت اطہار کے، ان کے کمالات کا تذکرہ نہیں ہوگا تو اجتذاب پیدا نہیں ہوگا. گفتگو میں جاذبیت اور چاشنی اور اجتذاب یا اٹریکشن جس کو آپ کہہ لیجیے، وہ پیدا ہی نہیں ہوگا. آپ سامعین کی نظر میں دنیا کے تمام ٹاپک پر آپ لیکچر دے لیجیے، وہ لیکچر ہوگا، مجلس نہیں ہوگی. مجلس نہیں ہوگی. مجلس میں آپ کو فضائل بیان ہی کرنا اور فضائل کے گوشے سے تبلیغ بھی کرنا ہے. فرض کریں کہ اگر آپ کو یہ تبلیغ کرنا ہے کہ کوئی بھی بچہ نماز ترک نہ کرے، آپ کو نماز کی تبلیغ کرنا ہے، تو آپ فضائل بیان کیجئے. آپ فضائل اس انداز میں بیان کیجئے کہ اگر انسان، یا یوں کہہ دوں کہ اگر کوئی عبد اپنے معبود سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اتنا
اس کا کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے تو درد ہوتے ہوئے بھی اسے درد نہیں ہوتا. درد کا وجود ہوتا ہے مگر اسے درد نہیں ہوتا. کیوں درد نہیں ہوتا؟ بیکاز دیٹ پرسن از کنیکٹڈ ٹو ہز لارڈ. مثال کیا ہے؟ اب آپ کو فضائل حضرت علی پڑھنا ہی پڑے گا کہ مصلی پر یا محراب میں حضرت علی جب گئے اور اس وقت مولا نے کہا کہ تیر ابھی نہ نکالو، ابھی مجھے بہت درد ہو رہا ہے، بٹ جب میں نماز کے لیے جاؤں اور جب میں خدا کی عبادت کروں اس وقت تیر کو نکالنا. تو اس وقت تیر کو نکالا، امام کو درد کا احساس نہیں ہوا. وجود درد تھا، درد تو ہے، لیکن احساس درد کب نہیں ہوا؟ جب امام نماز کی حالت میں. تو یہ بھی فضائل کے ساتھ ساتھ تبلیغ ہو گئی نماز کی بھی. اور پھر آپ کو نماز کی تبلیغ کرنی ہے تو بہت سارے فقرے فضائل کے دیباچے سے نکال کر آپ نماز کی تبلیغ کیجئے، روزے کی تبلیغ کیجئے، والدین کے احترام کی تبلیغ کیجئے، پورے امت مسلمہ کو حالات حاضرہ سے بیدار کیجئے، مگر فضائل کے ساتھ. بغیر فضائل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ذکر جو ہے وہ مثمر نہیں ہوگا، مفید نہیں ہوگا، فائدے مند نہیں ہوگا، اور اس کا اثر بھی نہیں ہوگا. اور جو لوگ صرف تبلیغ کرتے ہیں وہاں تجمیر ہے، وہاں تخریب ہے، وہاں تکفیر ہے. اور فرمایا آپ نے جو صرف تبلیغ کرتے ہیں بغیر اہل بیت اطہار کے، بغیر ذکر اہل بیت کے، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو حدیث پڑھ دیں گے مگر اہل بیت کا تذکرہ نہیں کریں گے، آیت پڑھیں گے اہل بیت کا تذکرہ نہیں کریں گے. تو اہل بیت سے ہٹ کر کوئی شے ہے تو وہ تبلیغ نہیں ہے بلکہ تدمیر ہے، تخریب ہے، تکفیر ہے. لہذا میں اپنے بچوں سے، جوانوں سے یہ کہوں گا کہ خوب تبلیغ کیجئے مگر فضائل کے ساتھ، خوب تبلیغ کیجئے مگر ذکر محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. امام کے کمال کو بیان کیجئے، سخاوت کو بیان کیجئے، جرات کو بیان کیجئے، علم کو بیان کیجئے، صبر کو بیان کیجئے، ان کے تعزیز کو، تبجیل کو، ان کے کرم کو، ان کے جود کو، ان کی سخاوت کو، ان کی جرات کو، ان کی ہمت کو، ان کے دنیا کے سامنے جو امامت امام نے کیا، دنیا کے سامنے جو سسٹم امام نے پیش کیا، ان تمام چیزوں کے رخ کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور امت مسلمہ بیدار کیسے ہو، امام کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہو، یہ تمام چیزوں پر ہم سب کی، متکلمین کی، ناطقین کی، شعراء کی، ادباء کی، عقلاء کی، اہل منابر کی ذمہ داری ہے. جی اچھا، اب یہ کیسے معلوم ہو کہ جو صاحب خطاب کر رہے ہیں وہ ان کے عقائد صحیح ہیں یا وہ بطری ٹائپ ہے؟ تو تھوڑی سی بطریوں کی بھی پہچان ہو جائے، کیونکہ امام نے ان کے اوپر جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ کہ خدا میں جزاکم اللہ، آج کے زمانے میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. کسی بھی شخص یا شخصیت کے حوالے سے اگر چیک کرنا ہے تو 2 منٹ لگتے ہیں اور انسان اس شخص یا شخصیت کے متعلق بالکل معلومات کر سکتا ہے، انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان علاج کے لیے جاتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ڈاکٹر کے پاس جائے، پڑھے لکھے فرد کے پاس جائے. تو جو افراد کربلا کے پیغام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے افراد کو لے کر آئیں کہ جو روح کربلا کو پیش کر سکیں. ہاں، یہ بھی ضروری ہے کہ اگر عقائد میں التہاب ہوں گے اور فکری التہاب اس متکلم کے اندر پایا جائے گا تو پھر وہ تبلیغ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا. تو یہ ذمہ داری ان افراد کی جو دعوت دیتے ہیں یا بلاتے ہیں یا وہ کمیٹی کی. تو آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل امر نہیں ہے کسی کے حوالے سے کچھ جاننا یا چیک کرنا. تو یہ ایجوکیشنل دور ہے، یہ علم کا دور ہے. اور میں یہ جملہ اور عرض کر دوں کہ مولا متقیان نے جملہ کہا تھا کہ بہت عظیم جملہ، الناس اعداء ما جہلوا. مولا نے فرمایا تھا پوری دنیا سے جہالت کو ختم کرو. یہ نفرتیں، یہ منافرت، یہ بھوکمری، یہ پرابلم، یہ پورٹی، یہ غربت، یہ لڑائی، یہ جھگڑے، تمام چیزوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے جب علم دنیا میں پھیل جائے. تو علم کا پرچار ہو اور علم زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے. ممبروں سے بھی علم بیان کیا جائے، ممبروں سے صرف ٹائم پاس نہ کیا جائے، ممبروں سے کم از کم زیادہ سے زیادہ حدیثیں بیان کی جائیں، پیغام کربلا کو بیان کیا جائے، پیغام اہل بیت کو بیان کیا جائے، ان کے فضائل کو بیان کیا جائے. بالکل صحیح. اچھا، پہلی ذمہ داری جو بہت اہم ہے وہ بانیان کی بنتی ہے، کیونکہ بانیان فیصلہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے سینٹروں میں، بڑے بڑے عزا خانوں میں، بڑی بڑی جگہوں پہ جہاں پر پڑھنا ہے، علماء نے پڑھنا ہے، خطبہ نے پڑھنا ہے، تو اصل تو تشخیص کا مرحلہ ان کے ذمہ ہوتا ہے. اس کے بعد عزاداروں کی باری آتی ہے کہ وہ
کہاں پر جائیں، کس کو سنیں کس کو نہ سنیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ ممبر کس کو دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کلیدی نقطہ ہے. بہت ان کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بنتی ہیں. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو کس طرح سے تشخیص کرنا چاہیے، کیونکہ اور کسی غلط انسان کو ممبر دینے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. دیکھیے، جب آپ اپنے بچے کو، چھوٹا سا آپ کا بچہ ہے اور آپ اسے دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، تو ٹیوٹر یا ٹیچر یا مدرس یا معلم کو آپ چیک کرتے ہیں کہ اس کی ایجوکیشن کیا ہے، میرے بیٹے کی کیپیسٹی کے حساب سے وہ ہے کہ نہیں. میرا بیٹا اس اسٹینڈرڈ کا ہے تو وہ جو ٹیوٹر ہے، جو پڑھانے والا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کتنا ہے. میرا بیٹا اگر اے لیول کا ہے تو ٹیچر کس لیول کا ہے. میرا بیٹا اگر مثلا گریجویٹ ہے تو ٹیوٹر یا ٹیچر یا معلم یا مدرس ماسٹر ہے کہ نہیں. تو آپ کے شعور اور آپ کے دیباچے تخیل میں یہ بات آتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو یا بیٹے کو جس کے حوالے کر رہا ہوں وہ اس لائق ہے کہ نہیں میرے بیٹے کو علم دے سکے. تو اچھے جائے کہ منابر، اچھے جائے کہ حسینیات، اچھے جائے کہ مراکز دینی، وہاں پر تو بدرجہ اولا ضروری ہے کہ بہتر سے بہتر افراد آئیں اور دین کی خدمت کریں، اور بہتر سے بہتر انتخابات ہوں، بہتر سے بہتر انتخاب کیا جائے تاکہ بہتر سے بہتر کمیونٹی کی خدمت کی جائے. تو یہ کوئی مستحیل الوقوع، یہ مستحیل الوقوع اس میں نظریاتی ہونا کتنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. نظریاتی ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ایک یہ ہے کہ ایک شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گئے. جزاکم اللہ. موقف اگر خود بھی شیعہ ہو گئے. جی جزاکم اللہ. اگر موقف اس کا واضح نہیں ہے، ڈائریکشن اگر اس کا صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ غلط جہت پر لے کے چلا جائے گا. غور کیجیے گا، علم ہونا صرف کمال نہیں ہے، علم کے ساتھ ڈائریکشن کدھر ہے اس کا غور کیجیے گا. صرف علم ہونا کمال نہیں. کسی انسان کے پاس علم ہے لیکن اس کا ڈائریکشن صحیح نہیں، جہت صحیح نہیں، سمت صحیح نہیں ہے، کہیں اور لے کے جا رہا ہے، تو اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں. علم کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ڈائریکشن کیا. مثلا کعبے کی طرف آپ کو رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو کعبے ہی کی طرف آپ کو پڑھنا ہے، اس میں کوئی بٹ نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے. آپ جہاں بھی ہوں، جس منطقے میں ہوں، جس علاقے میں ہوں، جس شہر میں ہوں، جہت جو ہے ڈائریکشن آپ کا کعبہ ہے. اسی طریقے سے آپ جب ممبروں پر آتے ہیں یا ایسے فرد کو لے کر آتے ہیں یا ایسے انسان کی خطاب کو آپ سنتے ہیں تو اس کا بھی تو ڈائریکشن ہو امام حسین کی طرف، اس کا بھی ڈائریکشن تو اہل بیت کی طرف ہو، کہ ڈائریکشن جا رہا کہیں اور بنی امیہ کی طرف، ڈائریکشن اس کا بنی امیہ کی طرف ہے. نام دے رہے ہیں آپ اسے، اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے، فضائل بیان کر رہا ہے بنی امیہ کے. ظاہر سی بات ہے بنی امیہ میں فضائل تو نہیں ہے، لیکن فضائل کا نام دے کے، اس لیے کہ ارذل ہیں وہ، ان کے اندر فضائل اور فضیلت نہیں ہے، لیکن تذکرہ وہ بنی امیہ کا کر رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذکر محمد علامت. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بندے کا، اس متکلم کا، اس شاعر کا، اس عالم کا، اس خطیب کا، اس ذاکر کا ڈائریکشن کیا ہے. جیسے آج ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کعبے سے ڈائریکشن ہٹا تو پوری رات نماز پڑھے نماز قبول نہیں ہوگی. کیا کسی اور ڈائریکشن پہ نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. اس میں ایک بٹ تھوڑی ہے. تو اہل بیت سے ہٹ کر اگر کوئی بھی چیز ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، کسی کی بھی ہو. یہ عمامہ معتبر ہے، یہ لباس معتبر ہے اسی وقت جب اس سے فضائل بیان کی جائے، اس زبان سے اہل بیت کا حق ادا کیا جائے. اگر اہل بیت کا حق ادا نہیں کیا جائے گا تو نہ عمامہ معتبر ہے، نہ لباس معتبر ہے، نہ زبان معتبر ہے، نہ شخص معتبر ہے، نہ شخصیت معتبر ہے. اعتبار اور احترام اور تعزیز اور تبجیل لباس کو، زبان کو اسی وقت عطا ہوگی جب اس کا اتصال، اس کا انتصاب، اس کا کنیکشن اہل بیت اطہار علیہ السلام. جی سلامت رہیں، سلامت رہیں. اچھا ایک چیز اور دیکھنے میں آئے گی یہ کہ نماز کو جی نماز کو اور عزا کو کچھ لوگ ٹکراؤ کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ وہی عزادار ہے جو نمازی بھی ہے، وہی نمازی ہے جو عزادار بھی ہے، کیونکہ یہ ایک مطلب ان کا رشتہ روح کا اور جسم کا رشتہ ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتے. دیکھیے جو حقیقی عزادار ہیں، جو پائس عزادار ہیں، جو عزادار تو بہت عظیم فرد کو کہتے ہیں، بہت عظیم شخصیت کا نام عزادار ہے، بہت عظیم شخصیات کو عزادار کہا جاتا ہے. عزادار پر لاکھوں سلام ہو. عزاداروں کا بہت بڑا احترام ہے. امام وقت عزاداروں کا احترام کرتے ہیں، امام زمانہ عزاداروں کا احترام کرتے ہیں. تو عزادار کا بہت بڑا احترام ہے، اور عبادت گزار کا بہت احترام ہے. تو نماز گزار، عبادت گزار یا عزادار، ان کا بہت بڑا احترام. مگر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو بیچ میں
आजादारी और नमाज को अलग कर देते हैं। आजादारी अलग है कहते हैं, नमाज अलग है, वक्त अलग है दोनों का। गौर कीजिएगा, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। वक्त अलग है, नमाज मखसूस वक्त पे पढ़ी जाएगी जो वक्त अल्लाह ने रखा है, वो भी इबादत है, और आजादारी वो भी इबादत है। नमाज भी इंसान को खुदा से कनेक्ट करती है, आजादारी भी इंसान को खुदा से कनेक्ट करती है। गौर फरमाया आपने। तो नमाज और आजादारी में अगर कोई टकराव कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो अज़मत हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। इसलिए कि ना असहाबे हुसैन ने हुसैन को छोड़ा जमीन करबला पर नमाज की वजह से, गौर फरमाया आपने, ना नमाज की वजह से इमाम हुसैन को छोड़ा, और ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नमाज की वजह से छोड़ा, और ना नमाज को इमाम हुसैन की वजह से छोड़ा। ऐसा नहीं कि दोनों में जुदा कर दिया। वहीं नमाज भी है, वहीं अज़ादारी भी है, वहीं बुका भी है, वहीं गिरिया भी है, तीर चल रहे हैं मगर नमाज हो रही है। मौला आपकी नमाज तो अभी कज़ा का वक्त थोड़ी है, अभी तो दोहर का वक्त हुआ है, अव्वले वक्त है। आपके सहाबी ने याद दिला दिया, बल्कि याद क्या, उस सहाबी ने सवाब लिया और फौरन जैसे वक्त हो गया उसने कहा वक्त नमाज। इमाम को तो मालूम है वक्त नमाज है, लेकिन उसने सवाब लिया और इमाम ने मुसल्ला बिछा दिया। तो आज हम और आप हो ये जितना कह सकते हैं कि अभी हम पढ़ लेंगे, अभी कज़ा थोड़ी हो रही है, कज़ा थोड़ी हो जाएगी दोहराइन की नमाज, वक्त है। मगर इमाम ने कहा अव्वले वक्त आओ खुदा की बार। मौला अव्वले वक्त में तीर, नेज़ा, बर्छी, हमले, पसलियां टूट जाएंगी आपके सहाबी की, आपके चाहने वालों के लहू से जमीन करबला, रेगजारे करबला रंगीन हो जाएगी मौला। मगर मौला ने वहां मुसल्ला बिछा दिया, और उसके बाद उस नमाज में गौर कीजिएगा, उस कनेक्शन में, उस राब्ते में जब इमाम गए खुदा की बारगाह में, तो कितने इमाम के सहाबी, कितने चाहने वाले तीर कलेजे पर लेते रहे, वक्त का इमाम नमाज पढ़ता रहा, पसलियां टूटती रही, मगर किसी एक ने नहीं कहा मौला पसली मेरी टूट रही है, जल्दी नमाज कीजिए, जल्दी नमाज मौला पढ़ लीजिए, कि कहीं से कोई आवाज नहीं आई। पसलियां टूटती रही, कलेजे छिदते रहे, नेज़ों से, बर्चियों से, तीरों से छिदते रहे जिस्म असहाब के, मगर इमाम ने नमाज मुकम्मल की। इधर नमाज मुकम्मल हुई, उधर चढ़ने वाला जमीन करबला पे गिरा, और इमाम ने उसके जानू को अपने, इमाम ने उसके सर को अपने जानू पर रखा। तो दुनिया को इमाम ने ये पैगाम दिया, याद रखो मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि आपको, अब्द को माबूद से करीब कर दूं। अगर कोई बंदा किसी अब्द को माबूद से दूर करना चाहता है और अज़ादारी और नमाज में टकराव पैदा करना चाहता है, तो ना वो नमाजी है ना वो अज़ादार है। कोई अज़ादार है तो वो जरूर इबादत गुजार होगा, और इबादत गुजार है तो जरूर वो अज़ादार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात। चाहूंगा कि जो कि हदीस बिस्मिल्लाह सादिक अलैहिस्सलाम की आपकी खिदमत में पेश कर दूं। किताब का नाम है सवाबुल अमाल, जहां से मैं इस हदीस को पेश कर रहा हूं। मौला सादिक अलैहिस्सलाम यक़ूल मन अनशद फिल हुसैन। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि शुअरा, उदबा, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो अपनी तख़ील के जरिए से इमाम के गम को महसूस करते हैं, अपने वजूद में फील करते हैं, और जब शुअरा उदबा फील करते हैं तो अशआर की शक्ल में उनकी ज़बान से, लिसान से कुछ बाहर निकलता है। तो मौला सादिक फरमाते हैं मन अनशद फिल हुसैन शेरन फबका व अबका अशरा कुतिबत लहुल जन्ना। कितना अजीम जुमला। कि अगर कोई शख्स है जिसने दर्द करबला, मुसीबत करबला को महसूस किया, और इमाम के गम में एक शेर कहा, किसी शायर ने, सलाम ऐसे शुअरा पर, सलाम ऐसे उदबा पर, सलाम ऐसे शोरा हजरात पर जो मुत्तकी और परहेजगार इमाम के गम में डूबे हुए हैं। शोरा की बड़ी अजमत है। मौला फरमाते हैं अगर शेर एक कहा और शेर कह के वो शायर रोने लगा। गौर फरमाया आपने जुमलों पर। मूसवी साहब, इमाम का जुमला, शायर शेर कहे और शेर ऐसा हो कि उस पर गिरिया करने लगे, खुद रोक ना पाए। वह अब का आशरा, और ऐसा शेर हो कि कम से कम 10 लोग उस शेर को सुनकर रोने लगे। इमाम फरमाते हैं कुतिबत लहुम जन्ना, तो ऐसे शोरा के लिए अल्लाह जन्नत को लिखवा देता है उनके हिस्से में कि ये शख्स, इसे जन्नत आता होगी। इसने ऐसा शेर कहा है, ऐसा शेर पढ़ा है कि 10 लोगों ने गिरिया किया। देखा आपने गिरिया का कितना सवाब। वमन अनशदा फिल हुसैन शिअरन,
اور اگر کسی شخص نے ایک شعر کہا فبکا وابکا، وہ بھی رویا، یہ شرط ہے رونا بہت اہم ہے۔ عزاداروں کل سے مجلس اعضاء شروع ہو رہی ہے، کل استقبال اعضاء کی پہلی مجلس ہوگی یو کے میں، پوری دنیا میں تقریباً گریہ ضروری ہے، فرش اعضاء پہ جاتے ہی گریہ شروع کیجئے۔ اگر کسی نے ایک شعر کہا فبکا، روئے، شعر کہہ کر شاعر رونے لگے، مولا صادق فرماتے ہیں شعر کہنے کے بعد شاعر رونے لگے، برداشت نہ کر پائے، اگر علی اکبر کے حوالے سے شعر کہہ رہا ہے تو شعر کہہ کر رونے لگے۔ وَعَبْ کا خمسہ، اور رونے کے بعد اس کے شعر کو سن کر اگر 5 لوگ بھی، اب 10 نہیں 5، ابھی 10 کی بات، 5 افراد بھی اگر اس شعر کو سن کر گریہ کرنے لگے، رونے لگے، عزاداروں سنا آپ نے رونے کی فضیلت اور رونے کا ثواب، کتبت لہم الجنہ، تو اللہ ان کے لیے جنت کو لکھوا دیتا ہے کہ انہوں نے مظلوم کربلا کے غم کو سنا شعر کی شکل میں اور گریہ کیا۔ اب اس کے بعد پھر مولا آگے بڑھے، کہتے ہیں کہ ومن انشد فی الحسین شعرا فبکا وابکا واحدا، اگر کسی نے مولا حسین کے اوپر ایک شعر کہا، شعر کہہ کر خود رونے لگا، وابکا واحدا، اور اگر اس کے شعر کو سن کے ایک بھی بندہ اگر گریہ کر دے، اللہ، ایک بھی بندہ اگر مظلوم کربلا کی تڑپ کو، شہادت کو، زخم کو، کوئی بھی شعر اس نے کہہ دیا، کوئی منزل بیان کر دی، کوئی رخ بیان کر دیا، جیسے میر انیس کا یہ جملہ تھا کہ شہزادی نے اس وقت تڑپ کے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو جنگل میں چلی آؤں گی بابا۔ خدا کی قسم ایسا منظر پیش کیا ہے کہ 4 سالہ چھوٹی سی بچی ہے اپنے بابا کے دامن سے لپٹی ہوئی، یہ جملہ کہتی، چونکہ وہ بچی اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی، کہتی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، بو پاؤں گی بابا، آپ جنگل میں ہوں گے نا، میں رات کو جنگل میں چلی آؤں گی بابا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ایک شعر کسی نے کہا اور ایک شعر پر ایک فرد بھی گریہ کر دے، کتبت لہ الجنہ، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ ومن ذکر الحسین عندہ فخرج من عینہ مقدار جنا ضبابۃ کان ثوابہ علی اللہ عز وجل ولم یرد لہ بدون الجنہ۔ اللہ اکبر، کیا عظیم فقرہ ہے، سلام و عظمت اہل بیت پر۔ مولا فرماتے ہیں ہاں یاد رکھو، اگر کسی کے سامنے آقا حسین کی مظلومیت کا تذکرہ ہو، عزاداروں کل فرش عزا بٹ جائے گی، کل آپ فرش عزا پر ہوں گے، آپ کو گریہ کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر میرے جد حسین کا تذکرہ ہو، ذکر حسین ہو، یہ نہیں کہا مصائب حسین، ذکر حسین ہو، لفظ حسین آ جائے، اگر کسی نے گریہ کر دیا، مولا فرماتے ہیں کتنا گریہ کا، اتنا گریہ، اتنا بہت مختصر ایک چھوٹا سا قطرہ، بالکل مختصر سا قطرہ بھی اگر اس کے چہرے سے جاری ہو گیا، اس کی آنکھ سے جاری ہو گیا، مختصر سا قطرہ آنسو کا، تو آواز دی امام نے کہ اللہ بغیر جنت کے راضی نہیں ہوتا، یعنی اسے بھی اللہ جنت عطا کرے گا۔ مظلوم کربلا پر رونا، رلانا، گریہ کرنا، خود رونا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو عزادارو کل استقبال اعضاء کی انشاءاللہ مجالس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، غسل کے ساتھ، وضو کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اسپرچول کنیکشن کے ساتھ فرش اعضاء پر تشریف لائیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی گفتگو کو اور مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ عزاداری کو عموماً لوگ سرعام عزاداری سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، مطلب یوں کچھ بھی ہو جائے اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، ایک ذرا سا 2 گھنٹے کے لیے جلوس نکل جائے تو لگتا ہے کہ پورا شہر ایمبولینسوں میں مر گیا، اتنا ہنگامہ مچتا ہے کہ جی وہ روڈ بند ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ عزاداری جو ہے سرعام اس کے کرنے کے فوائد کیا ہیں اور اس کو محدود کرنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے، کیا محدود کر کے ہم اندر حسینیات کے اندر عزاداری کے مقصد کو پا سکتے ہیں؟ عزاداری کرنے کا آخر طریقہ جو ہے وہ اصل طریقہ کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ دیکھیے شہادت مظلوم کربلا یا شہدائے کربلا کی جو شہادت ہوئی ہے وہ کسی بند جگہ پہ نہیں ہوئی ہے، وہ صحرائے کربلا میں کھلی جگہ پر امام کی شہادت ہوئی، جہاں پر جدران نہیں، جدار نہیں، دیوار نہیں، در نہیں،
کچھ نہیں. اس صحرائے کربلا ایک مقتل بالکل کھلے بیابان صحرا میں امام کی شہادت ہوئی کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جدران حائل تھی ہم نے نہیں دیکھا کیا ہوا کربلا میں. تو ہر طرح سے زمین کربلا بالکل کھلی. میں تو یہ میرا نظریہ اپنا میں پیش کر رہا ہوں کہ عزاداری جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں بند جگہوں پہ ہونی چاہیے، ورنہ کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ کھلی جگہوں پر عزاداری ہو. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو زیادہ سے زیادہ کھلی جگہوں پر، زیادہ سے زیادہ دنیا کے لوگوں تک، امت تک، غیر مسلم تک، دیگر ملل اور مذاہب اور دھرم کے لوگوں تک کربلا کے پیغام کو پہنچانا ضروری ہے. عزاداری کو صرف اور صرف امام بارگاہوں تک، غرف تک، کمروں تک، عزاخانوں تک، سینٹر تک، حسینیات تک محدود رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری کے جو فوائد ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچیں. اس لیے عزاداری کو شاہراہوں پر بھی ہونی چاہیے، شوارے پر ہونی چاہیے، جہاں جہاں ممکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جس جگہ پر اجازت نہیں ہے تو آپ وہاں پر گورنمنٹ کے خلاف کام کریں. نہیں، جو رول ریگولیشن ہے اس کے حساب سے جہاں آپ کو اجازت ملی ہے تو بالکل عزاداری کریں سڑکوں پر. جب آپ عزاداری کریں گے تو دنیا کو پتا چلے گا پیغام کربلا، دنیا کو پتا چلے گا مقصد کربلا، دنیا کو پتا چلے گا شہداء کربلا کی شہادت. آپ دیکھیں کس طرح کے کتنے واقعات ہیں کہ کسی ایمبیسڈر نے سنا کہ یہاں پر جلوس نکلا ہوا، تو نان مسلم کنٹری کا یورپ کا ایمبیسڈر تھا، اس نے کہا کہ ہم بھی جلوس میں مشارکت کریں گے. جب اس نے شرکت کی جلوس میں جب شرکت کی تو اس کے سامنے چھوٹا سا جھولا نکلا ہوا تھا. اس کی زوجہ نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ جلوس اور اس میں چھوٹا سا جھولا کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کی یاد میں جھولا ہے جس کی ماں کا شیر زمین کربلا پر سوکھ گیا تھا، جو 6 ماہ کا بچہ بھوکا تھا، پیاسا تھا اور جھولے کی حالت میں لیٹا ہوا تھا. اب سوال کیا اس نے تو ہوا کیا اس کے ساتھ، یہ جھولا یہاں کیوں ہے؟ ہوا یہ کہ اس کے بابا، اس کے فادر اس 6 ماہ کے بچے کو لے کر مقتل میں پانی کے لیے گئے. تعجب کرنے لگا، غیر مسلم تھا، یورپ کا غیر مسلم، کہتا 6 ماہ کے بچے پر پانی بند کیا، اس سے کیا جھگڑا تھا، اس سے کیا لڑائی تھی؟ اس کے بعد اس کی زوجہ کہتی ہے جب پانی مانگنے کے لیے ان کے بابا گئے، فادر گئے، تو پانی تو دے دیا ہوگا فوج نے نا. تو کسی نے جواب دیا نہیں، پانی نہیں دیا اس بچے کو. کہا پھر کیا کیا؟ کہا پانی کے بدلے اسے ایسے تیر سے مارا جو تیر عرب جانوروں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اس بچے کو اس تیر سے ذبح کر دیا. تڑپ گئے یہ شخص، رونے لگا. غیر مسلم تھا، اس کی زوجہ بھی غیر مسلمہ، مگر تڑپ گئی. کیسے لوگ تھے، 6 ماہ کے بچے کو پانی کے بدلے میں تیر سے مار ڈالا. یہ کربلا کا پیغام اسی طرح پہنچتا ہے. سڑکوں پہ جانے کی ضرورت ہے. بتاؤ کہ زمین کربلا پر ایک 4 سال کی بچی کے رخسار پر تماچے لگائے جا رہے تھے. بتاؤ اسے ناکے کی پشت پر رسیوں سے باندھا گیا. بتاؤ زمین کربلا پر ایک چچا اپنے بھتیجے کے لاش کے ٹکڑوں کو صحرائے کربلا میں تلاش کر رہا تھا. بتاؤ دنیا والوں کو کہ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل زمین کربلا پر جب نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. برچھی تو نکلی ہے مگر برچھی کے ساتھ اس کے بیٹے کا کلیجہ بھی باہر آ گیا تھا. دنیا کو بتاؤ درد کربلا، بتاؤ مصائب کربلا. اور جب دنیا کو پتا چلے گا تو دنیا انسانیت کی طرف آئے گی، اس حسین کی طرف آئے گی، اس مظلوم کربلا کی طرف آئے گی جو نجات دہندہ بشریت ہے، جو نجات دہندہ انسانیت ہے. سلام حسین پر، اس نے شدت پیاس رہ کر آدمیت کے ارتقاء کو اور آدمیت کے بلندی کو مد نظر میں رکھتے ہوئے دنیا بشریت. ہم جو شاہراہوں کے اوپر، شعراء کے اوپر جو ہے وہ عزاداری کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مجالس کرتے ہیں مختلف زبانوں میں. اب تو سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا دور ہے تو اس میں بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ پوری دنیا تک وہاں جو ہے اس وقت ہماری ہی اگر ٹرانسمیشن دیکھ لیں، ٹی وی کی ٹرانسمیشن 200 سے زائد ممالک میں لائیو دیکھی اور سنی جا رہی ہے اس وقت. وہ تمام حسرتیں بنو امیہ کی امیدیں خاک ہو گئیں جو سمجھتے تھے کہ اس کو محدود کر لیں گے، اس کو روک لیں گے اور جو ہے وہ ذکر حسین پر پابندی لگائیں گے. آج پوری دنیا میں عزاداری عام ہو چکی. ہم اس میں کتنے حد تک کامیاب ہوئے اور ہمیں ابھی اور کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے کافی حد تک الحمدللہ اس میں کامیابی ملی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام نے جو پیغام دیا تھا کہ ایک انقلاب، قربانی سے انقلاب آئے گا پوری دنیا میں، تو وہ قربانی سے فکری انقلاب آ رہا ہے بہت تیزی سے دنیا میں، اور ایک حد تک لوگوں کے ذہن میں یہ بات پہنچ گئی ہے کہ پوری دنیا میں بہت بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، پوری دنیا میں صرف ایک قوم ہے، صرف ایک قوم ہے جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور یہ واحد قوم ہے جس پر دہشت گردی کا کوئی الزام نہیں، واحد قوم ہے جو دہشت گردوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، واحد قوم ہے جو ٹیررزم کے خلاف بولتی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور ہمارے اہل سنت بھائی بھی دہشت گردی کے خلاف بولتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت بھائی بھی عزاداری کرتے ہیں۔ اور میں اس چینل کے ذریعے سے اور گزارش کروں گا کہ جو علماء، ادباء، عقلاء اور دانشور ہمارے اہل سنت بھائی سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ عزاداری کو اور مزید عزاداری میں شریک ہوئیے، مشارکت کیجیے، حسینیات میں آپ ہمارے آئیے، ہمارے سینٹر میں آئیے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کسی التباس کی وجہ سے، کسی اشتباہ کی وجہ سے آپ حسینیت کے دروازے سے دور نہ ہوں، آئیے مرکز حسین پر، آپ ہی کا یہ مرکز ہے۔ آپ جہاں جہاں اہل سنت بھائی بستے ہیں، جیسے پہلے 50 سال پہلے، 30 سال، 20 سال پہلے کثیر تعداد میں ذکر مظلوم کربلا میں شریک ہوتے تھے، میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیے ہماری مجلسوں میں، ہم آپ کا موسٹ ویلکم کرتے ہیں۔ آپ ہمارے سروں پر ہیں جس کو ہم کہہ لیں احتراماً، آپ ضرور تشریف لائیں، اس لیے کہ آپ گھر میں نہ بیٹھیں محرم میں۔ حق ہے یہ رسول کی بیٹی حضرت بطول کا، جس نے کہا تھا بابا میرے لال پر روئے گا کون، تو اس وقت باپ نے بیٹی سے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ خدا قوم کو خلق کرے گا، جس کے بچے تمہارے بچوں پر گریا کریں گے، جس کے جوان تمہارے جوان پر گریا کریں گے، جس کے بوڑھے تمہارے بوڑھوں پر روئیں گے۔ تو میرے اہل سنت بھائیوں، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی محبت کرتے ہو مولا حسین سے، ہمیں معلوم ہے، آپ بھی آؤ، ہم سب مل کر پرچم حسینیت، پرچم انسانیت بلند کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، حسین کا۔ سبحان اللہ۔ آخری 10 منٹ قبلہ ہمارے پاس ہے، روح ازا کو ذرا سا بیان فرماتے کہ ازا کی جو روح ہے، اصل ازاداری وہ کیا ہے؟ ائمہ کے زمانے میں جو ازاداری کی صورت تھی وہ کیا تھی؟ جس طرح سے امام صادق کے گھر میں ازاداری ہوا کرتی تھی، امام حسین کاظم عزاداری امام رضا، تمام ائمہ کے گھر میں عزاداری جو بشر کے وجود میں اتر آئے، عزاداری صرف لباس کے تغیر کا نام نہیں ہے، عزاداری پاکیزگی تخیل کا نام ہے، عزاداری بشر کے تزکیہ نفس کا نام ہے، عزاداری سے بشر کی فکر معزز ہو جاتی ہے، عزاداری سے روح پاک ہوتی ہے، دل پاک ہوتے ہیں، عزاداری کے ذریعے سے بندہ کنیکٹ ہوتا ہے، عزاداری کے ذریعے سے اپنے خدا کے قریب ہوتا ہے، عزاداری کے ذریعے سے پیغام کربلا تک پہنچتا ہے، عزاداری کے ذریعے سے پیغام امام حسین تک پہنچتا ہے۔ تو روح عزاداری یہ ہے کہ پاکیزگی کے ساتھ، روح عزاداری یہ ہے کہ اسی اسپرچولیٹی کے ساتھ، روح عزاداری یہ ہے کہ ان اہداف کو مد نظر رکھنا ہے، ان مقاصد کو مد نظر رکھنا ہے، ان پیغامات کو مد نظر رکھنا ہے، ان مشن کو، ویژن کو مد نظر رکھنا ہے جس کے لیے امام حسین نے قربانی پیش کی۔ اب ہمیں خود اپنے اندر چیک کرنا ہے کہ عزاداری سے ہمارے اندر کہاں انقلاب آیا، روح میں انقلاب آیا، فکر میں انقلاب آیا، نفس میں انقلاب آیا، تحریک ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمارے وجود میں تحریک آئی کربلا کی کہ نہیں آئی، ہم تحریک لے کے چلے ہیں یا ہم تحریک کربلا کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو وہ تحریک ہمارے اندر کس حد تک ہے، ہماری فکر میں کس حد تک ہے، ہمارے گھر میں کس حد تک ہے، امام ہماری فکروں میں کس حد تک ہیں، امام ہمارے ذہن میں کس حد تک ہیں، امام ہمارے اعمال میں کس حد تک ہیں۔ تو ہمیں چیک کرنا ہوگا۔ جس دن ایک بندہ تنہائی میں بیٹھ کر مقاصد کربلا کے بارے میں، مقاصد کربلا روح عزاداری ہے، یعنی آپ کے ذہن میں ہو کہ امام کا مقصد کیا تھا کربلا میں جانے کا۔ آسان نہیں ہے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دینا۔ آپ تنہائی میں بیٹھیں، سوچے تو صحیح، آسان نہیں ہے اتنی بڑی قربانی دینا۔ امام نے قربانی کیوں دی، اس پر بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ امام نے قربانی کیوں دی، امام کے مقاصد کیا تھے، امام کے اہداف کیا تھے، کتنا بڑا مقصد تھا امام کا، جس کے لیے 18 سال بیٹے کو پالا امام نے۔
اس مقصد کے لیے امام حسین نے 18 سال بیٹے کو پالا ہے، اور اس انداز میں پالا. روایت کے جملے ہیں کہ باللیل یقوم الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وینظر الی وجه علی الاکبر، رات کی تنہائی میں تاریکی میں اٹھ کر علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. کبھی کبھی حضرت ام لیلہ گھبرا جاتی تھی، رو کے کہتی تھی آقا آپ رات کی تنہائی میں اٹھ کے حضرت علی اکبر کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ رو کر جملہ کہتے تھے میں حضرت علی اکبر کو بہت چاہتا ہوں، بے انتہا چاہتا ہوں. حضرت علی اکبر ہے، شبیہ ہے پیغمبر حضرت علی اکبر ہے. 18 سال باپ نے بیٹے کو کس لیے پالا تھا؟ 18 سال باپ نے بیٹے کو کس لیے پالا تھا؟ حضرت زینب نے ان محمد کو اتنے سال کیوں پالا تھا؟ ایک ماں نے 6 ماہ کے بچوں کو لوریاں دے دے کے کس لیے پالا تھا؟ اور اس کی قربانی زمین کربلا پر کیوں ہوئی؟ یہ سوچئے ایک بیوہ نے جس کا سہارا اس کا بیٹا قاسم تھا، اس بیوہ نے اپنے بچے کو کس لیے پالا تھا؟ کیا اسی لیے کہ اس کے بیٹے کا لاشا اور اس پر گھوڑے کے سموں سے اسے کچلا جائے، اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں؟ کس مقصد کے لیے ماں نے کربلا کے لیے پالا تھا؟ کیا مقصد کیا تھا اس ماں کا؟ عجب منظر ہے زمین کربلا کا کہ راوی کہتا ہے کہ عجیب منظر تھا کربلا میں جب حسین قاسم کے لاشے کو لے کر آئے تھے. خدا کی قسم یہ فقرہ پڑھ دینا بہت آسان ہے، مگر سوچو تو صحیح، ماں لاش کی گٹری میں بیٹے کے چہرے کو تلاش کر رہی تھی. میرے بیٹے کا چہرہ کہاں ہے جہاں میں اسے پیار کروں؟ کتنی بڑی قربانی اور کتنے بڑے ویژن اور مشن کے لیے مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، اور پھر تیار کر کے ان کو زمین کربلا پر قربان. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کی آواز تھرو نہیں ہو رہی. جی قبلہ آخر ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ ہے، اور اس میں ہم اگر اپنی ذمہ داریوں کی طرف دیکھیں کہ ہماری بحیثیت عزادار کیا ذمہ داری ہے، بحیثیت ایک شیعہ کیا ذمہ داری ہے، تو وہ کیا بنتی ہے، اس میں کیا دیکھیں گے آپ؟ جزاکم اللہ. کالر بھی شامل کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹی وی سے مت سنیں، آپ فون پر ہیں، فون پہ گفتگو کیجیے، ٹی وی سے نہ سنیے، ٹی وی پہ ڈلے ہیں. نہیں آپ کی لائن میرے بھائی تھرو نہیں ہو رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز ہمیں موصول نہیں ہو رہی ہے. قبلہ کنٹینیو کیجیے. ذمہ داری بحیثیت ٹرائی کر لیتے ہیں آخری شاید شامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو بھی میرا سلام قبول ہو. وعلیکم السلام. سیدنا بہت بہترین آپ نے خطاب کیا ہے. پروردگار آپ کی زحمت کو قبول منظور مقبول فرمائے. 4 مصرے مولا حسین کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. تیری عظمتوں کو 7 سلام یا حسین. سبحان اللہ. تیری عظمتوں کو 7 سلام یا حسین. انصاف کی فکر کو جگایا ہے یا حسین. یا صحیح. انصاف کی فکروں کو جگایا ہے یا حسین. عظمت کو سمجھے جب یہ دنیا یا حسین. جب یہ دنیا یا حسین. پھر دنیا کے ہر کونے سے آواز آئے کہ ہمارے دنیا کے ہر کونے سے آواز آئے کہ ہمارے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ورجل. جزاک اللہ میرے بھائی، جزاک اللہ. خبر آخری ہمارے پاس 3 منٹ، 3 سے 4 منٹ ہماری ذمہ داریاں بحیثیت شیعہ، بحیثیت ایک عزادار کے. یقیناً ذمہ داری ہم سب کی ہے، تمام عزادار کی ذمہ داری ہے کہ اس کربلا کے اہداف کو، مقاصد کو، ایم کو، آبجیکٹو کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور خود یہ ذمہ داری سمجھیں کہ کربلا کا وہ پیغام اور کربلا کی وہ اہداف
اور کربلا کے وہ مقاصد ہماری زندگی میں کیا اور ہم نے امام حسین کا کیا حق ادا کیا. کیا صرف ہم نے مجلسیں سن لی دیٹس اٹ, یا ہم نے مجلس پڑھ دیا دیٹس اٹ, یا فرش حسین پر ہم چلے گئے دیٹس اٹ. نہیں, ہم نے حق ادا نہیں کیا. بہت بڑی ذمہ داری ہے, بلکہ ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر اور ان ذمہ داریوں کو ہمیں پورا کرنا ہوگا. تنہائی میں بیٹھیں اور سوچے تو صحیح, کل امام زمانہ علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام ہم سے سوال کر لیں گے آپ کی ذمہ داری کیا تھی, آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا, مقصد کربلا آپ نے کہاں پہنچایا, پریکٹیکلی کربلا کے پیغام کو آپ نے کہاں تک پہنچایا. صرف سننا کافی تھا, صرف پڑھنا کافی تھا, آپ کے بچوں میں کربلا کی تاریخ یا کربلا کے درد یا کربلا کے پیغامات کو آپ نے بچوں میں اتارا, اپنی کمیونٹی میں اتارا, غیروں تک آپ نے پہنچایا. صرف اپنوں تک ہمارے پیغام کو محدود رکھا, دوسروں تک آپ نے ہمارے پیغام کو پہنچایا. تو جس کے جتنے جیسے وسائل ہیں, جتنا جس سے ممکن ہے, وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پیغام کربلا کو نشر کرے, پیغام کربلا کو بیان کرے, پیغام کربلا کو دنیا کے سامنے پیش کرے, مگر طریقہ بے طرق لینا یا بے بہترین لسان, بہترین زبان اور بہترین طریقے سے پیش کریں. اگر آپ کے پاس 1 منٹ کا وقت ہو تو میں ایک حدیث پیش کر دوں, جلدی سے آخر میں چاہتا ہوں تقسیم کیونکہ آخری بات بھی ہماری مولا کی ہو. والذی نفسی بیدہی, میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ عزاداروں کل سے عزاداری شروع ہو رہی ہے گریا کے لیے. امام صادق فرماتے ہیں کہ میری جان جس کے قبضے قدرت میں, ان حول قبر ہی یعنی قبر الحسین علیہ السلام, فرماتے ہیں کہ آقا حسین کے قبر کے چاروں طرف 4000 ملک, 4000 فرشتے, اللہ اکبر, یبکون الی یوم القیامہ. مولا فرماتے ہیں عزادار صرف تم نہیں روتے ہو, 4000 فرشتے اپنے سروں پر خاک اڑاتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, روتے ہیں, گریا کرتے ہیں. 4000 فرشتے قیامت تک امام کا طواف کرتے ہوئے گریا کرتے ہیں. آپ صرف 10 دن گریا کریں گے, جب مجلس ہوگی تب گریا کریں گے, لیکن یہ 4000 فرشتے قیامت تک گریا کرتے رہیں گے. عزاداروں خدا آپ سب کو سلامت رکھے, زیادہ سے زیادہ عزاداری کا اہتمام کیجیے, گریا کیجیے, فضائل و مصائب بیان کیجیے, مقاصد کربلا کو بیان کیجیے. اپنا خیال رکھیے, مجھے بھی دعا میں شامل رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ, جزاک اللہ, انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب علامہ سید کلوی عباس رضوی صاحب کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین جو ہے وہ استقبال ماہ اذا کی جو ہے وہ ایک مسلسل ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہماری اسکرین سے جاری و ساری ہے. انشاءاللہ کل جو ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور کل ہمارا ٹائم 4:30